बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, कराची में धरनों का मौसम है। अब की बार पीएसपी मौजूद है। गवर्नर हाउस से चंद कदम के फासले पे, सीएम हाउस से चंद गज के फासले पर पाक सरजमीन पार्टी का धरना है। कराची के बल्दियाती कानून के हवाले से, सिंध के बल्दियाती कानून के हवाले से एहतजाज हो रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है, सुबह शाम मौजूद है। वो एहतजाज कर रहे हैं, वो कराची के लिए हक मांग रहे हैं, वो अपने शहर के लिए हक मांग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल साहब, पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह हैं, और साथ साथ साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोरा साहब भी मौजूद होंगे, और एच खानजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, हमारे ब्यूरो चीफ। अनीस कायम खानी साहब भी मौजूद हैं, पीएसपी के चेयरमैन। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप ही से शुरू करूंगा। जाहिर है कि सारा जो मेला सजाया है, इसका सेहरा आपके सर जाता है, अनीस कायम खानी साहब के सर जाता है। ये धरना जो आपने दिया था, इसके हवाले से वसीम अख्तर साहब ने अब से कुछ देर पहले, आधा एक घंटा 2 घंटा पहले, उनका कहना था कि जब कोर्ट का फैसला आ गया तो उसके बाद पीएसपी वाले तो सिर्फ जो है वो टाइम गुजारने के लिए बैठे हुए हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब तो टाइम ज़ाया करने के लिए बैठे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है कि कोर्ट का फैसला इतना पायदार है कि सिंध हुकूमत उसको जो है वो उसी रूह के साथ इम्प्लीमेंट करेगी, और जो है वो आपका धरना एक फजूल प्रैक्टिस कहलाएगा? देखिए, कोई जो है वो जिनका आपने नाम लिया उसकी बात का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि उनकी बात का कोई जवाब दिया जाए। कोई तुक्का आदमी को बात करे तो कोई इस पे बात भी करे। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बयान छपा हुआ है अखबार में। उन्होंने फरमाया कि अगर सिंध हुकूमत ने कानून साजी नहीं की तो हम सड़कों पर आएंगे। ये है मिठाई बांटने की तकरीब का खिताब है कि जश्न मना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कि फैसला आ गया है, और उसी तकरीर में ये फरमाया जा रहा है, जो कि आज अखबारों में छपा हुआ है, कि अगर कानून साजी नहीं की गई तो हम सड़कों पर आएंगे। इसका मतलब है कि अभी दिल्ली दूर है, कानून साजी होगी, और कौन कानून साजी करेगा? वही पीपल्स पार्टी जिससे आप हक मांग रहे हैं। तो अभी तो 24 घंटे नहीं हुए, आप अभी से सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं। अभी तो 24 घंटे डिसीजन के नहीं हुए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जो पार्टी जश्न मना रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके चेयरमैन की, उसके कन्वीनर हैं जो हैं ये भी, तो वो कह रहे हैं हम सड़कों पर आएंगे। इसका मतलब है कि भाई अभी पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत के पास जो रिव्यू पिटीशन में जाने की गुंजाइश है, नंबर 1, वो जाएंगे। दूसरी बात है कि उसके बाद जब रिव्यू पिटीशन पता नहीं कब डिसाइड हो, वो जब डिसाइड होगा तो उसके बाद अगर उनके अगेंस्ट डिसाइड हो गया तो फिर उसके बाद कानून साजी का मरहला आएगा। फिर कानून साजी में सारे उनके लोग हैं असेंबली में। तो ये जो जज साहब ने फैसला दिया है, अगर ये नेस्ला, मैं आसान लफ्ज़ों में आपके सामीन और नाजरीन को समझाने के लिए सिर्फ अर्ज कर दूं कि अगर ये नेस्ला टावर टाइप का फैसला देते ना, तो मैं भी जश्न मनाता, यहाँ मैं चला जाता यहाँ से। और वो नेस्ला टावर टाइप फैसला क्या था कि टावर गिराने का पहले फैसला दिया, उसके बाद जो है वो रिव्यू की डेट दे दी, रिव्यू में आए, रिव्यू फारिग कर दिया, और उसके बाद कहा कि अभी भी मसला हल नहीं हुआ, अब हम जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमने अदालत हर हफ्ते रिव्यू करेगी। ये था फैसला। तो क्या हुआ कि भाई जब फैसला आ गया नेस्ला टावर गिराने का, नेस्ला टावर तो नहीं गिरा, जब अगले हफ्ते जब वो आए, डेट आ गई, हाँ भाई गिरा नहीं गिरा, उन्होंने कहा नहीं जी बड़े मसले हैं, इतना खर्चा है, उतना खर्चा है, इतने करोड़ हमें फिजिबिलिटी ले रहे हैं, यानी कि उनको नहीं गिराना था। उन्होंने बोला इसको बम से उड़ा दो। आपको याद होगा बहुत मशहूर जो है उनके डायलॉग है जज साहब के कि बम से उड़ा दो। उसके बाद जाकर इंतजामिया हरकत में आई है, और उन्होंने फिर हर हफ्ते रिव्यू के बाद ये उसके बाद तोड़ना शुरू किया। तोड़ते हर हफ्ते जज साहब अपने फैसले को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अदालत लगाते थे। ये नेस्ला टावर के फैसले से या मसले से कहीं ज्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट तो उन्होंने खुद सेट की कि फास्ट ट्रैक किस तरीके से केसेस चल सकते हैं। तो आप समझते हैं कि कराची के केस को अगर जो है वो सच्चाई के साथ देखा जाए तो फास्ट ट्रैक पर लाना चाहिए, अदलिया को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए ना। इम्प्लीमेंट अदलिया के फैसलों पे इम्प्लीमेंट अभी नहीं होगा ना, उन्होंने तो इसकी डायरेक्टिव दे दी ना, इसी फैसले में ये डायरेक्टिव दे दी कि भाई इन लाइंस के ऊपर जो हम कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की, वो कानून साजी करे। अब कानून साजी तो उनके हाथ में है, और उस कानून साजी की कोई डेट नहीं है। अभी वो रिव्यू में जाएंगे, फिर कानून साजी असेंबली में करेंगे। तो भाई आपने जब ये 2 साल पहले फैसला लिख लिया था, तो भैया आप लेकर क्यों बैठे हुए थे उसको आखिरी दिन के लिए, कि जिस दिन आपने जाना उस दिन सुनाना है? क्या आपको नहीं पता? आपके तो कमेंट्स पता है आपको, आपने ऐसे ऐसे कमेंट्स दिए हैं कि आपको पता है। क्या ऐसा लगता है कि आप यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों की नेचर को जानते हैं? तो आपको नहीं पता कि
اس میں کیا کیا جو ہے وہ اگر یہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو اتنا کیا کیا لکوناز ہے. اصل میں فیصلہ نہیں آنا تھا ابھی پتہ نہیں. اور یہ تو کراچی کے لوگ جب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, جب لوگ باہر آ گئے ہیں سارا, اس چکر میں یہ فیصلے سارے آ رہے ہیں. ایم کیو ایم والا ہی کام ہوا ہے کہ ہر آدمی جو اپنی انٹری کرانا چاہتا ہے نا, تو ادھر جو ہے وہ جج صاحب نے بھی کچھ اس طرح کا لگتا ہے مجھے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, چلیں ایک منٹ کو تصور کر لیں کہ یہ درخواست جو تھی وہ ایم کیو ایم کی نہیں تھی, سیاسی حریف کی نہیں تھی. ایک درخواست جاتی ہے, اس کے اوپر کورٹ ایک فیصلہ دیتا ہے. اگر اس فیصلے کو میرٹ پر دیکھیں, اور آپ ایک منٹ کو بھول جائیں گے یہ فاسٹ ٹریک فیصلہ نہیں ہے, پاکستان میں عدالتوں کے فیصلہ کرنے کی رفتار کیا ہے, ان تمام چیزوں سے بھول جائیں. ریویو پٹیشن کی جو گنجائش ہے اس کو بھی ایک منٹ کو بھول جائیں. اگر فیصلے کے میرٹس دیکھیں, یعنی کہ فیصلے کی جو ایک کاپی ہے, اس کی جو روح ہے, وہ آپ دیکھیں, اگر وہ ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ ہو جائے, جن چیزوں کا اس میں مطالبہ کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطالبات اور اس کے بعد اس کے اوپر آنے والا فیصلہ 73 74 اور جو شکے ہیں اس کے بعد آئین کا ایک آرٹیکل ہے, ان تمام چیزوں کو اگر صحیح روح کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا جو مسئلہ جس کے لیے آپ احتجاج پر بیٹھے ہیں, اور کراچی میں طویل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تحریک ہے احتجاج کی, وہ آپ ہوں, دیگر سیاسی جماعتیں ہوں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ صحیح روح سے امپلیمنٹ ہو جائے تو مطالبات تقریباً تسلیم ہو جائیں گے؟ دیکھیے جو ان کے مطالبات ہیں نا, پریئرز جو ان کی پٹیشن ہے, اس میں انہوں نے یہ کچھ مانگا ہی نہیں ہے جو جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے. آپ ان کی پریئرز پڑھیں. انہوں نے کہا جی 2013 کا لوکل گورنمنٹ ختم کر کے 2021 کر دو. اب 2021 میں نہ پروونشل فائنانس کمیشن ہے, نہ یہ 74 75 والی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے سارا. ٹھیک ہے, جج صاحب نے اس کے برعکس آپ ہمارے وہ ڈاکومنٹ اٹھائیں جو ہم نے پیپلز پارٹی کو 27 تاریخ کو دیا ہے اور 28 تاریخ کو آپ کی میڈیا کے دوستوں کو دیا ہے. وہ 4-5 پیج کا ڈاکومنٹ اٹھائیں. ہم نے جتنی بھی باتیں اس میں کہی ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ بات پروونشل فائنانس کمیشن ہے, جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ 1200 ارب روپے وزیر اعلیٰ کو سال میں مل رہے ہیں, 1000 وفاق سے 2200 یہاں سے خود. اس 1200 ارب روپے کا ڈیویزبل پول موجود نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ کو پیسے کیسے جائیں گے, یہ ہے اصل مسئلہ. اچھا, ابھی اس وقت جو ہے وہ آپ کا کس بات پر ڈیڈ لاک ہے؟ کیونکہ کل اطلاع ملی کہ مذاکرات اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر دھرنا ختم کرنے کا آپ اعلان کر سکتے ہیں. یہ میری اطلاع ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, زیادہ بہتر آپ بتا سکتے ہیں. کن چیزوں پہ ڈیڈ لاک ہے, کہاں تک بات چیت ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کا رویہ کیسا ہے بات چیت کے حوالے سے اور بات سننے کے حوالے سے, اس کے بعد بات سننے کے ساتھ ساتھ اس پہ یقین دہانیوں کے حوالے سے کتنے سیریس آپ کو لگتے ہیں مذاکرات؟ دیکھیے ہمارے 5 مذاکرات کے دور ہو چکے. ایک اس دھرنے سے پہلے ہمارے پاس آ گئے تھے, اور ان کے آنے کی وجہ سے ہم سی ایم ہاؤس نہیں گئے, ورنہ ہم نے یہاں پر جو جمع ہونا تھا وہ سی ایم ہاؤس جانے کے لیے جمع ہونا تھا. اور آپ کو سب دنیا نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو تعداد ہے, جو تھی یا ہے یا ہوگی, تو اس تعداد کو کوئی سی ایم ہاؤس جانے سے نہیں روک سکتا تھا. لیکن چونکہ وہ آ گئے تھے تو ہم نے سی ایم ہاؤس جانے کا پروگرام مؤخر کیا, اور ہم یہیں بیٹھ گئے. ہم نے کہا ہماری بات سن لی گئی ہے, ہم وہاں سنانے جا رہے تھے بات, ہماری بات سن لی گئی, اب بات ماننے کا عمل جاری ہے. اب اس کے بعد 4 مذاکرات اور ہوئے ہیں. کل تک روزانہ ہی تقریباً جو ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں ان سے, اور اچھے ماحول میں ہو رہی ہے میٹنگ. جہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی کے رویے کی بات کی, دیکھیں ہم نے ان کو ایک بات کہی ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم کے مزے لے رہے ہیں نا صوبائی حکومتیں پچھلے 12 سالوں سے, اگر تو انہوں نے اس کے اثرات ڈسٹرکٹ کو ٹرانسفر نہیں کیے, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں ملنے والی صوبائی خود مختاری آپ کو ختم ہو جائے گی بہت جلدی. یہ ہنی مون ٹائم آپ کا بہت جلدی ختم. اگر آپ نے نیچے وہ اختیارات اور وسائل نیچے ٹرانسفر نہیں کیے, تو اب جو ہے وہ انتہا ہو گئی. نہ وفاق چل رہا ہے اور نہ ملک نیچے چل رہا ہے, صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس چل رہا ہے. تو یہ اختیارات اور وسائل اب آپ کو نیچے دینے پڑیں گے, ورنہ یہ 18ویں ترمیم ہی نہیں رہے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں 18ویں ترمیم کے کو ملنے والے اختیارات اور وسائل, جو صوبائی خود مختاری ہے, یہ بالکل ختم ہو جائے گی, اور یہ سمٹ جائے گا سارا, کہ اس کو لپیٹ دے گا اس کو. مصطفیٰ کمال صاحب, صرف کراچی میں احتجاج ہو رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں اس سے بھی کمزور بلدیاتی قانون موجود ہے, پنجاب میں کے پی کے قانون کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں, اور وہ سارے قوانین تو اسمبلی نے پاس بھی نہیں کیے. وہ تو ایک آرڈیننس تھا جس کے نتیجے میں ایک بلدیاتی قانون جو ہے انہوں نے کہا کہ بن گیا ہے. سندھ کے اندر تو ڈیو پروسیس بھی پورا کیا گیا, اس کے بعد بھی کراچی میں احتجاج ہو رہا ہے. کیا کراچی کے لوگوں کو تکلیف زیادہ پہنچی ہے گزشتہ ادوار کے اندر, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا مزاج ہے احتجاج کرنا, اور کراچی کا مزاج ہے حق کو مانگتے رہنا؟ 2 باتیں ہیں. ایک تو اس لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور وسائل کی بات نا, پاک سے زمین پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے سمجھایا ہے لوگوں کو. آج سے 5 سال پہلے اسی پریس کلب کے سامنے میں اور انیس قائم خانی صاحب اور ہمارے رفقا, ہم 18 راتوں تک دھرنے پہ بیٹھے ہیں, اور ہم نے 16 نکات پیش کیے تھے اسی سندھ اسمبلی کو. اور وہ 16 نکات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آج جو پارٹیز جو باتیں کر رہی ہیں,
وہ ساری باتیں وہ 16 نکات میں شامل ہیں. پھر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم نے ریلی نکالی جس میں گرفتار ہوا, میرے سارے ساتھی گرفتار ہوئے, ہم پر شیلنگ ہوئی, ہمیں بدترین تشدد ہوا. تو یہ کام ہم نے 5 سال پہلے لوگوں کو اس لیول پہ لے گئے تھے کہ ہم دھرنے پہ بیٹھے تھے اور ہم ریلی. ایسا لگتا ہے نا کہ آج ہی کی بات ہے. نہیں, آج کی بات نہیں ہے ہمارے لیے. آج کی ہمیں خوشی اس بات کی کہ جو باتیں ہم نے 5 سال پہلے کی ہیں اور جس باتوں کے کرنے پہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا, آج وہ ساری پارٹیاں وہی سارے کام کر کے کلیم کر رہی ہیں, لے رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ آپ نے پنجاب کی بات کی, یہاں بھی شعور کی کمی ہے اور پاک سرزمین پارٹی اب وہ شعور دے رہی ہے کہ آپ یقین کریں پورے پاکستان میں اب یہ کہا جائے گا کہ بھائی ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں روڈ نہیں چاہیے, ہمیں اسکول نہیں چاہیے, اسپتال نہیں چاہیے, ایم پی ایس وزیروں سے ہمیں اختیار چاہیے. ہر پارٹی میں انقلاب برپا ہوگا, ہر پارٹی میں بغاوت ہوگی. وہ پارٹی کے لوگ کریں گے, کہیں گے بھائی آپ رہو ہم آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں, لیکن اب آپ کو اب گلیوں کے اختیارات ہمیں دینے پڑیں گے. نمبر 1. نمبر 2, یہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ اتنی باعث نہیں ہے اپنے لوگوں کے اوپر. یہاں کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس نے اربن رولر ایک ڈیوائیڈ قائم کر رکھا ہے. انہوں نے بہت باعث 2.5 لاکھ نوکری انہوں نے دی ہے 13 سالوں میں. ایک نوکری جو ہے وہ شہر والوں کو نہیں دی ہے. ایک قطرہ پانی 13 سالوں میں شہر میں نیا نہیں دیا. جو پانی لائنوں پہ آتا تھا اس پہ بھی ہائیڈرینٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی بیچ رہے ہیں. یہاں پر آ کر جو ہے وہ بے دردی سے ادارے جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ٹائپ چیز بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے. پانی اور سیوریج کے نظام کے انچارج وہ ہیں. یہ کام پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں یہ والا نظام یہ کام نہیں ہے. وہ اتنے باعث نہیں ہے, یہ زیادہ باعث ہیں. اس لیے لوگوں کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے ان باتوں پہ. مصطفیٰ کمال صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ارشد وورا صاحب سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں, خانزادہ صاحب کو بھی شامل کریں گے, انیس قائم خانی صاحب وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیں گے. بڑی محبت ہماری ایک ان سے ہے کہ وہ ہماری بات سن بھی لیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ موجود بھی رہے تمام گفتگو کے دوران. ارشد وورا صاحب, آپ نے اس SLGA 2013 کے تحت جو انتخابات ہوئے اس کے بعد آپ ڈپٹی میئر تھے, کتنی مشکلات آپ کو ہوتی تھیں اپنے اختیارات کو ایکسرسائز کرنے میں اور کس حد تک اختیارات ملے ہوئے تھے؟ سارا پاکستان یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو پچھلا دور گزرا SLGA 2013 کی پیداوار وہ کتنا طاقتور تھا کہ جس کے اندر پھر ترمیم ہوئی تو جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ مزید مفلوج ہو گیا. دیکھیں SLGA 2013 جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بالکل اس کا ریورسل تھا جو 2001 کا قانون تھا, اور اس میں جو ہے اختیارات تمام محکمہ جات, آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ واٹر بورڈ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا آ جانا, تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اختیارات کو نچلی سطح تک دینے کے بالکل اس کے اگینسٹ ہیں, اس کے منافی ہیں. اور وہ سارا کنٹرول, جس طرح ابھی چیئرمین صاحب نے بتایا ہے کہ سارا کنٹرول جو ہے وہ ایک شخص کے ہاتھ میں, وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں سارا کنٹرول آ گیا, سارا ایڈمنسٹریٹو پاور اس کے ہاتھ میں آ گیا, فائنینشیل پاورز اس کے ہاتھ میں آ گئے. تو نیچے یونین کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ جو اس کی ایک مخصوص تنخواہ رکھی ہوئی تھی دفتر چلانے کے لیے, تو وہ اسی پہ گزارا کر رہا تھا اور وہ اپنے علاقے کی عوام کو جواب دینے کے قابل نہیں تھا. عوام اگر اس سے کہے کہ میرے علاقے کا کچرا نہیں اٹھ رہا, یا میرے علاقے کا سیوریج کا سسٹم صحیح نہیں ہے, یا میرے علاقے میں پانی نہیں آ رہا, میرے کھمبے پہ بلب نہیں جل رہا, تو اس صورت میں اس کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا. جو بات آج پاک سرزمین پارٹی کر رہی ہے وہ یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ کل کو اگر اس UC چیئرمین سے پوچھا جائے تو اس کے پاس وہ فنڈز ہوں. جس PFC ایوارڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, PFC ایوارڈ کے تحت اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا تو اس سے وہ UC کا چیئرمین جو ہے اس کے پاس وہ اختیارات ہوں گے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مطمئن کر سکے گا. اور اگر وہ نہیں ڈیلیور کرے گا تو علاقے کے لوگ اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال کے کسی اور کو منتخب کریں گے, اس کو نکال دیں گے. اچھا خانزادہ صاحب, ایک آپ سے سوال کروں گا بریک میں جانے سے پہلے. خانزادہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیاں دھرنوں پر آ رہی ہیں. شہر کے اندر شہر کے حق کے لیے, اپنے حق کے لیے اس طریقے سے پارٹیوں کا نکلنا, آپ اس کو کتنا سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے لیے, اس شہر کی بقا کے لیے, اس شہر کی ترقی کے لیے کتنا بہتر ہے کہ لوگ اپنے حق کو سمجھ بھی رہے ہیں, شعور بھی رکھتے ہیں, سڑکوں پر ساری رات بھی گزار رہے ہیں سرد موسم کے اندر. اگر آپ اس کو شعور سے کنیکٹ کریں اور آپ اس کو جو ہے وہ لوگوں کے ایک سیکھنے سے کنیکٹ کریں تو کس حد تک کراچی کے لوگ سیکھیں؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کا سب سے بڑا قصور جو ہے وہ یہی شعور تو ہے. اگر کراچی کے لوگ اس شعور سے بے بہرا ہوتے اور انہیں یہ پتہ نہ ہوتا کہ ان کا حق کیا ہے اور ان کا فرض کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ کراچی پر اتنے مظالم نہ ہوتے. میں ذرا بات
ارشد ووہرا سے بھی آگے کی بات کروں گا. جب SLGO 2000 یہاں نافذ ہوا تو شہر کا میئر تھا نعمت اللہ خان. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک واقعہ ہوا گلشن اقبال کی امام بارگاہ میں بم پھٹا جس کے نتیجے میں شہر میں فساد ہوا اور شہر کے ناظم نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہاں کے پولیس افسر کو ہٹا دیا. یہ جو وسیم اختر صاحب ہیں جو بعد میں میئر بنے یہ اس وقت مشیر بلدیات تھے. انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے نعمت اللہ خان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی اور وہ رکاوٹ یہ تھی کہ چونکہ پولیس کمپلین اتھارٹی نہیں بنی ہے اس لیے ناظم کراچی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اور اس میں اپنی مرضی کی ترمیمات کی. نعمت اللہ خان کے بعد ناظم کراچی ہوئے مصطفیٰ کمال. تو جو پابندیاں نعمت اللہ پہ لگائی گئی تھیں وہ بھگتی مصطفیٰ کمال نے اور اس کے بعد اوپر کا تھوکا منہ پہ گرا. یعنی خود وسیم اختر ان پابندیوں کا نشانہ بنے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2013 کا وہ ایکٹ آیا کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بلدیاتی قانون مفلوج ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب بھی موجود ہیں. انیس قائم خانی صاحب سے ضرور بات کریں گے. یہ سارا جو مجمع ہے یہاں پر جو جمع ہے ہزاروں لوگ ہم نے دیکھا کہ مستقل آ رہے ہیں یہاں پر وہ موجود. ان تمام لوگوں کو کس طریقے سے مینج کیا جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پہ خوش آمدید. کراچی سے براہ راست موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کا دھرنا ہے. انیس قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ بات ان سے بھی کرتے ہیں کہ آخر یہ مجمع جمع کرنے میں یہ تمام لوگ یہاں پر روز آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. موسم سخت ہو یا موسم دن کے اندر نسبتاً گرم ہو لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. انیس قائم خانی صاحب اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا یہاں پر دیکھا ہم نے کہ صبح بھی لوگ موجود ہیں رات بھی موجود ہیں بلکہ میں نے بھی ایک تصویر دیکھی اس کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں کہ جس میں لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں یہاں پر. تو 24 گھنٹوں کو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ گفتگو میں ابھی سن رہا تھا تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جو ہے وہ یہ پارٹی جو پاک سرزمین پارٹی ہے اس کے چیئرمین مصطفیٰ کمال ہیں اور مصطفیٰ کمال جو ہے وہ دنیا کے بیسٹ جو 3 میئر تھے ان کے پاس یہ ایوارڈ ہے یہ فخر ہے ان کے پاس کہ کراچی کو انہوں نے ترقی کی. جب یہ 2016 میں ہم نے پارٹی بنائی اور ہم یہاں 2017 بیٹھے تو ہر آدمی نے کہا کہ بھئی یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. کوئی کشمیر پالیسی پہ بات نہیں ہو رہی کوئی خارجہ پالیسی پہ بات نہیں ہو رہی یہ گٹر پانی یہ کیا مسئلے مسائل ہیں. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے کہ بھائی بنیادی مسئلے یہی ہیں. مجھے پانی چاہیے مجھے سیوریج کا پانی باہر چاہیے مجھے اپنے سامنے کی گلی بنی ہوئی چاہیے مجھے سڑک چاہیے مجھے چھوٹا ہاسپٹل چاہیے. یہ سب بات مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمارے کارکنوں کو سمجھا دی ہے. اب لوگوں کو یہ شعور آ گیا ہے خاص طور پہ PSP کے کارکنوں کو یہ شعور آ گیا ہے کہ ان کا چیئرمین ان کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. اس لیے وہ کمٹمنٹ لیول بہت ہائی ہو گیا ہے اور کراچی میں خاص طور پر اور پورے سندھ میں بھی یہ حالت یہ ہے کہ یہاں پہ پینے کا پانی مل نہیں رہا. وہ ٹینکر سے پانی خریدتا ہے یہاں ہاسپٹل میں دوا مل نہیں رہی ہے یہاں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے گلی بنی ہوئی نہیں ہے اسکولوں میں تعلیم ہے نہیں. ان سب کا حل مصطفیٰ کمال صاحب دے رہے ہیں. یہ کمٹمنٹ لیول جو ان کے چیئرمین کے ساتھ ان کا ہے اس کی وجہ سے رات کو بھی لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں اور صبح بھی لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں. اچھا اس کو مینج کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ترتیب آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ جلسہ کرتے ہیں دن میں یا لوگ یہاں سارا وقت موجود ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو دھرنے ہوئے اس میں ایک فیسٹیول بھی ہوا تمام چیزیں بھی ہوئیں تو آپ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. سموسے تو آپ نے جو کھلایا میں بڑے مزیدار تھے جو پروگرام شروع کرنے سے پہلے تھے. زیادہ تر تو ہمارے کارکن مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہیں صبح جاب پہ بھی جاتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد شفٹنگ لگا رکھی ہے. ہمارے 7 ڈسٹرکٹ ہیں شعبہ جات ہیں تو انہوں نے شفٹ لگا رکھی ہے صبح کی. پھر شام میں جو ہے وہ سارے کارکنان یہاں موجود ہوتے ہیں. کل بھی یہاں تقریباً جو ہے 7-8 ہزار لوگ موجود تھے. پھر یہ دھرنا جو ہے پچھلے 5 دن سے ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. یہاں فیملیز آتی ہیں بزرگ آتی ہیں مصطفیٰ بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ اس وقت جو ہے مصطفیٰ بھائی میں اور ہماری پوری ٹیم اور وتھ فیملی جو ہے یہاں موجود ہیں گھر نہیں جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں. یہ مصطفیٰ کمال کسی پلاٹ پرمٹ کے لیے نہیں کر رہا یہ منسٹری کے لیے نہیں کر رہا بلکہ کراچی والوں کے لیے سندھ والوں کے لیے کر رہا ہے کہ ان کو پانی ملے ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ان کے اختیارات ان کے گھر تک منتقل ہو جائیں. یہ بات ہمارے ورکر کو پتہ ہے اس لیے ان کو نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ اس مسئلے کے بعد یہ کہتے ہیں ہمیشہ اپنے کارکنوں کو کہ بھائی اس سے بڑی کوئی عبادت ہے نہیں کہ آپ انسانوں کے کام آں تو ہم تو عبادت کے طور پہ اسے کام کر رہے ہیں. انیس بھائی کتنا کمٹمنٹ ہے یہاں PSP کے جو کارکنان ہیں کتنے کمیٹڈ ہیں اس نظریے کے ساتھ کراچی کو حق دلوانے کے ساتھ اور مصطفیٰ کمال کی اس آواز کے ساتھ جو کراچی کو حق کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ جو بلند کی جب وہ کراچی تشریف لائے تھے PSP کی بنیاد ڈلی تھی. تو جس طریقے سے پہلے آپ کی اپنی ایک کمٹمنٹ کی تاریخ ہے پوری آپ کی پوری ایک نظریات کی تاریخ ہے
ये कारकुन कितना कमिटेड है? ये बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह है कि अभी आपने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने यहाँ पे जलसे किए हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने ताने दिए हैं कि देखते हैं इनके साथ सबसे बड़ा इज्तिमा PSP ने किया इतवार वाले दिन यहाँ पर। और इस वक्त कारकुनों की, मैं कहता नहीं किसी धरने से मैं कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन ये इससे बड़ा धरना अब आज की तारीख तक नहीं हुआ है। सुबह से शाम तक लोग मौजूद रहते हैं और ये कमिटमेंट लेवल उनका उस चेयरमैन के साथ है जिसके ऊपर जिसने 300 अरब रुपए खर्च किए लेकिन 1 रुपए का उसके ऊपर इल्जाम नहीं है। उस चेयरमैन के साथ है, वो नहीं है जो अपनी औरतों और बच्चों को और कारकुनों को छोड़ के चला जाए। चेयरमैन सबसे आगे होता है, उसकी फैमिली आगे होती है। ये जो कमिटमेंट जो लीडरशिप में है वही कमिटमेंट फिर कारकुनों में मुंतकिल होता है। अच्छा, बहुत मज़ेदार बात की अनीस कैम खानी साहब ने कि 300 अरब रुपए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने हाथ से खर्च किए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो भी कानून आता है, आपके मुज़ाकरात होते हैं, जो भी तरमीम आती है, उसके बाद सिंध हुकूमत मान भी जाती है, तो 2001 वाला जो कानून है जिसके तहत आप और नेमतुल्लाह खान साहब मुंतखब हुए थे, वो तो मेरा ख्याल है खाम ख्याली होगी। तो अब आपको लगता है कि कराची को अगर इख्तियार दे भी दिया गया तो वो 300 अरब भी साथ मिलेंगे कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिए? नहीं, वो उससे बेहतर हो जाएगा सारा। हमारे दौर में भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का कोई अवार्ड नहीं था और ये जो डिविजिबल पूल की बात नहीं थी। हम तो ये जो सबसे पहले जो हमने अपने पेपर में जो बात की हुई है और जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी है, याद रहेगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की जो प्रेयर है, जो पिटिशन लगाने वाले, उन्होंने ये वाली बात का जिक्र ही नहीं किया हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारे इस डॉक्यूमेंट के बाद ये जो डिसीजन आया है उसमें ये वाला प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात है। तो मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल वायबिलिटी जो है वो और ज़्यादा अच्छी बढ़ जाएगी, 2001 से भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, सारी हुकूमतों को मैं कह रहा हूँ, वो इस हद तक जा सकती हैं कि वो इख्तियारात इस हद तक नीचे मुंतकिल करें कि PFC अवार्ड भी हो कोई? देखिए, वक्त और हालात की बात होती है। आज हालात और वक्त ऐसे हैं कि अब जो हनीमून टाइम था ना हुकूमतों का वो गुजर गया। अगर ये नहीं करेंगे तो मैंने आपको कहा कि अगर ये इख्तियारात और वसाइल जो इनको 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिले हैं, अगर ये नीचे नहीं देंगे डिस्ट्रिक्ट्स को तो इनसे ये 18वीं तरमीम छिन जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, और जल्दी छिन जाएगी। और जब छिन रही होगी तो हम उसके लिए तहरीक चलाना होगा ना, हम इसके लिए तहरीक भी चलाएंगे। अगर खुदा न खास्ता ये नहीं मानते बात और मुझे इसका 18वीं तरमीम का इख्तियारात और वसाइल का कोई फ़ायदा नहीं है तो मुझे ऐसी 18वीं तरमीम का क्या करना है? फिर हम इसके खिलाफ जो वो जदोजहद करेंगे। वफाक पहले तैयार बैठा है इसको वापस लेने के लिए, तो इनके पास भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये जो 18वीं तरमीम के इख्तियारात और वसाइल थे, ये सूबे के वज़ीर आला को एम्पावर करने के लिए सिर्फ नहीं थे, बल्कि सूबे के सारे ऑर्गन्स को एम्पावर करने के लिए थे। एक वज़ीर आला से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर तहसील से लेकर टाउन से लेकर यूनियन काउंसिल, हर जगह पे इख्तियारात और वसाइल उस लेवल के मुंतकिल होने चाहिए। अगर आप अब 10 साल आपने कर दिया, नहीं किया और ये सिचुएशन आ गई है, अब जो अगर आप नहीं करेंगे तो एक टाइम होता है। आपने कहा कि भाई खुद से नहीं, हालात और वाक़यात ऐसी। देखिए 10 साल पहले तो चीफ जस्टिस का डिसीजन भी नहीं आया ना, 10 साल पहले तो लोग इस तरह से ढर्रों पे भी नहीं बैठे ना, आगे नहीं बैठे। तो अब हालात और वाक़यात ऐसे आ गए कि अब वो सैचुरेशन पॉइंट जो था ना, वो जो कुशन था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब सब्र का पैमाना लबरेज है। हालात ऐसे नहीं है कि अब आप मजीद स्ट्रेच नया अमल क्या होगा मुस्तफ़ा कमाल साहब? मैंने ब्रेक पे जाना है। हर हाल में हमने कोई अपना एंड रखा ही नहीं दिमाग में कि हम जो है वो हमें उस दिन चले जाना है। हर हाल में आखिरी सांसों तक इख्तियारात और वसाइल को लेके ही हम दम लेंगे, इससे कम की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब। अरशद बोरा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, खानदान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। यहाँ मौजूद कारकुनान से ही बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कारकुनान से पूछेंगे कि वो किस जज्बे के तहत यहाँ मौजूद है, और अरशद बोरा साहब और खानदान साहब से भी कुछ तबसरा लेंगे आपके शॉर्ट में। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हसन साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ एडवोकेट है, मारूफ वकील है। हसन साबिर साहब, आप ठीक है PSP के रहनुमा, हमें पता है, पूरी कौम को भी पता है, लोग देखते भी हैं आपको, PSP के कारकुन है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताएं, एक वकील की हैसियत से अपनी प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए MQM की पटिशन पे आने वाला आखिरी फैसला जो गुलजार साहब ने दिया, उसको कितना मेरिट पर आप समझते हैं कि उससे कोई फ़ायदा हो सकता है? अच्छा, फ़ायदे और नुकसान के तो हम इस वक्त कोई मवाजना नहीं करना चाहते। जजमेंट अच्छा है और इस पूरे सूबे के लिए सूदमंद साबित हो सकता है अगर यहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो उस पर अमल पैरा हो। लेकिन चूंकि जजमेंट्स आ जाने से इस मुल्क के अंदर अगर कानून साजी हो रही होती तो आज ये मुल्क बहुत खुशहाल और बहुत तरक्की याफ्ता होता।
اور اسی ججمنٹ میں اگر دیکھ لیں تو جس کیس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس عمرانہ ٹیوانہ کیس جس کے تناظر میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور وہ عمرانہ ٹیوانہ کیس پنجاب حکومت جو صوبائی حکومت ہے اس کے خلاف تھا، تو 6 مہینے سے زیادہ ہو چکا فاطمہ اس میں کیس میں ججمنٹ آئے ہوئے. لیکن کیا پنجاب میں جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے وہ اس ججمنٹ پر عمل کر رہی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں کر رہی. مجھے آپ کا جواب مل گیا حسان صابر صاحب. میں تھوڑا سا لوگوں سے بھی بات کر لوں. بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں یہیں سے ہوں، میں کراچی سے ہوں میں. اور کس جذبے کے تحت یہاں پر آئے ہیں؟ دیکھیے جذبہ تو یہی ہے کہ جس طرح کراچی کے حقوق کو انہوں نے پامال کیا ہے، کراچی اور سندھ میں جو جتنے ڈسٹرکٹ کے ڈویژنز ہیں ان کے جس طرح یہ فرعون بنے ہوئے ہیں، ساری پاور اپنے پاس لینا چاہتے ہیں، تو پی ایس پی نے جو سٹینڈ لیا ہے 5 سال پہلے پی ایس پی جو بات کری آج الحمدللہ اسی بات پہ سٹینڈ کر رہی ہے، اور یہی مصطفیٰ کمال کہتا ہوا آ رہا ہے کہ کراچی کے. میں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کروں. جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کس جذبے کے تحت آئے ہیں؟ کیا یہاں پہ جو ہے وہ نعرہ لگایا گیا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے، ہم اپنے رائٹس لینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کمال صاحب کی سربراہی میں کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں، چاہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو جھنجھوڑنا پڑے، ان کی دیواروں کو جھنجھوڑنا پڑے، اس کے اندر تک بھی جانا پڑے. ابھی ہم پیسفلی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو منظور کیا جائے. اگر سپریم کورٹ سے کوئی ایسی کوئی ججمنٹ آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم بزور طاقت ججمنٹ کو ہم چاہتے ہیں اسے امپلیمنٹ کیا جائے. بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں لاڑکانہ سے آیا ہوں، لاڑکانہ ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہوں. لاڑکانہ کے اپنے کیا حالات ہیں؟ بالکل اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. وہاں کراچی میں کچھ ہے اس میں تو کم بدتر حالات ہیں. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کراچی میں لاڑکانہ سے بہتر حالات ہیں؟ ہاں بالکل بہتر حالات ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ 5 دن ہو گئے ہمیں، 5 دن ہو گئے ہم دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک یہ پیپلز پارٹی اپنا یہ جو کالا بل بلدیاتی یہ واپس نہیں لیتی ہے تب تک ہمارا دھرنا جاری رہے گا. ہمارا کشمیر سے لے کر کراچی تک ہمارے سندھی مصطفیٰ کمال کے ساتھ، ہر اردو بولنے والا سندھی بولنے پنجابی ہم مصطفیٰ کمال کے ساتھ کھڑے ہیں. لاڑکانہ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی حق ملنا چاہیے جس طرح سے کراچی میں لوگ نکلے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج پہ موجود ہیں، دھرنے پہ موجود ہیں. یہ ہماری پوری ٹیم پوری سندھ کی کشمیر سے لے کے آپ کو بتا رہا ہوں، لاڑکانہ، جگم آباد، کشمیر، شکارپور سب دوست ہم ذمہ دار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے حقوق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. جب تک ہمیں حقوق نہیں ملیں گے ہم نہیں یہاں سے دھرنا ختم نہیں کریں گے. اچھا میں کارکنان سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کے نعرے ہیں دھرنے میں یہاں اگر بلند آواز سے لگائیں تو ہم پروگرام کا اختتام انہی نعروں کے ساتھ کریں گے. جینا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، آج بھی ہوگا، کل بھی ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا. دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، کمال ہی کمال ہے، مصطفیٰ کمال ہے، کمال ہی کمال ہے. مصطفیٰ کمال ہے، ہماری زندگانی، انیس قائم خانی، ہماری زندگانی. انیس قائم خانی. ناظرین پروگرام کا یہاں اختتام کرتے ہیں. لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مختلف اوقات کے اندر موجود ہیں. سب کا یہی نعرہ ہے، سب کا یہی کہنا ہے کہ کراچی کو حق ملنا چاہیے، صوبہ سندھ کو حق ملنا چاہیے، پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک لیا دیجیے. اللہ حافظ.